सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमारी एक ट्रेडिशन है, एक हमारी रवायत है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो साल में 2 दफ़ा मीटिंग्स होती हैं उसके बाद हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फ़ैसला है उसके बारे में आगाह करते हैं और भी अगर कोई सवालात हों सहाफ़ियों के तो वो लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज फ़ैसला क्या किया और उसके साथ साथ उसके बाद मैं एक ब्रॉडर लेवल पे आपको बताना चाहूँगा कि हम माशी हालात को आगे कैसे देख रहे हैं। उसके बाद जो आपके सवालात होंगे वो हम बड़ी खुशी से उनके जवाब देंगे। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फ़ैसला आज ये था कि इंटरेस्ट रेट को 7% पर ही बरकरार रखा जाए। इस फैसले को पहुंचने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 2 बुनियादी नुक्ते थे। पहला नुक्ता ये था कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसको जो एक हमारा कोर मैंडेट है स्टेट बैंक का कि उसको हम उसको ज़्यादा ना बढ़ने दें, उसके लिहाज से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये देखा कि जो साल की इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है वो तकरीबन 7 से 9% है जो पहले अनाउंस की गई है। इसमें शायद कुछ एक आर्जी तौर पे इंक्रीज़ आए, जो बिजली की कीमतें अगर बढ़ें या इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ें या इन वजूहात से, लेकिन वो एक आर्जी है। और इससे पहले जो कभी थोड़ी बहुत इसमें इंक्रीज़ आई फूड प्राइसेस की वजह से, वो भी एक आर्जी फिनोमेना था। क्योंकि ये दोनों आर्जी चीज़ें हैं इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये ख्याल था कि इनकी वजह से इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि क्योंकि अभी इन्फ्लेशन पे डिमांड साइड से कोई प्रेशर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी जो हमारी कैपेसिटी है वो फुली यूटिलाइज नहीं है, क्योंकि अभी तक जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों की जो फोरकास्ट हैं इन्फ्लेशन की, वो एक अच्छे अंदाज में सेट हैं, स्टेबल हैं। इन सारी वजूहात की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो हमारी माशी हालत है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखना चाहिए, उस पर एक नज़र रखनी चाहिए। और उस पे MPC के ये पॉइंट ऑफ व्यू थे कि पहले के मुकाबले में हालात बेहतर हो रहे हैं। जब कोविड में पाकिस्तान की इकॉनमी पिछले साल थी तो आपके सामने था कि किस तरह हालात बड़े मुश्किल थे, उनके मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। लेकिन अभी भी वो बेहतरी नहीं आई जो हम देखना चाहेंगे अपनी कौम के लिए। और ये बड़ा अहम है कि अभी एक मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबिलिटी का मैसेज कन्वे करे कि क्योंकि इन्फ्लेशन के डिमांड साइड से कोई प्रेशर नहीं है, तो ये जो रिकवरी है इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सपोर्ट करे। तो इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखने की ये 2 बुनियादी वजूहात थी। लेकिन साथ साथ इस दफ़ा की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में और जो इसके बाद स्टेटमेंट इशू हुई है, जो अब तक हमारी वेबसाइट पर लग चुकी होगी, एक बड़ी अहम चीज़ है और ये एक नई चीज़ है जो इस दफ़ा स्टेट बैंक ने पहली दफ़ा की है, और वो ये है फॉरवर्ड गाइडेंस। इसमें ना सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये ऐलान किया है कि इस MPC की मीटिंग में शरह सूद पे क्या फ़ैसला हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये भी इशारा किया है कि मुस्तकबिल जदीद में इंटरेस्ट रेट पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या देख रही है। इसको कहते हैं फॉरवर्ड गाइडेंस। ये काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक देते हैं, हम स्टेट बैंक पहले ये नहीं देते थे। तो इस दफ़ा की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ये एक नई चीज़ है। और ये इशारा क्या किया गया, वो इशारा जैसा कि आपके सामने है, वो ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देख रही है कि मुस्तकबिल जदीद में ये शरह सूद इसी लेवल पे बरकरार रहेगी, और अगर आगे जाके जैसे जैसे हमारी माशी हालत बेहतर होती जाती है कि हम फुल कैपेसिटी की तरफ आते हैं और जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी है
وہ کافی حد تک مضبوط ہو جاتی ہے، تو اس لیول پہ پہنچ کے جب پالیسی ریٹ میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت آئی تو وہ جو چینج ہوئے گی ایک ایسے انداز میں ہوگی کہ یکدم نہ ہو اور ایک دم سے بہت زیادہ نہ ہو، لیکن ایک بتدریج انداز میں اس میں اگر چینج آئی تو آئے گی۔ اب یہ جو فارورڈ گائیڈنس ہے یہ ہم نے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے کیوں دی؟ اس کی بنیادی وجہ ایک یہ ہے کہ انویسٹرز میں، مارکیٹ میں ہمارے جو بزنس مین ہیں، صنعت کار ہیں، یہ ایک تھوڑی سی کنسرن تھی کہ جیسے جیسے اب ایک یہ جو بات چیت چل رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم دوبارہ جانے والے ہیں، تو کیا ایسے تو نہیں ہوگا کہ ایک دم سے اسی طرح انٹرسٹ ریٹ میں چینجز آنے شروع آ جائیں جیسے پہلے آتی تھی، یا کوئی اور ایسے حالات تو نہیں ہیں، یا کوئی اور ایسی سرپرائزز جو انویسٹر کمیونٹی کو ملیں۔ اس کی وجہ سے تھوڑی سی بزنس کمیونٹی میں انسرٹنٹی تھی۔ تو جو ایک پیغام ہم دینا چاہتے ہیں آج وہ یہ ہے کہ آج ہماری معاشی حالت وہ نہیں ہے جو اس وقت تھی جب آئی ایم ایف کا پروگرام جون 2019 میں شروع کیا گیا تھا۔ آج ہماری معاشی حالت اس سے بہت بہتر ہے۔ اس وقت کی جو ضروریات تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ہمیں ایسے فیصلے کرنے پڑے تھے، لیکن آج چونکہ ہمارے حالات بہت بہتر ہیں اور میں آؤں گا ان کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اس لیے آج ہمیں یہ کانفیڈنس ہے کہ ہم فارورڈ گائیڈنس دیں، جس طرح کافی سارے اور سینٹرل بینک بھی فارورڈ گائیڈنس دیتے ہیں۔ تو اسی لیے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے یہ اشارہ کیا ہے کہ مستقبل قریب میں جو شرح سود ہے وہ اس کو اسی لیول پہ دیکھ رہے ہیں جو آج ہے۔ اب یہ کیا وجہ ہے، کیوں یہ ہماری اسیسمنٹ ہوئی کہ ہم اب اس کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو معاشی حالات ہے پہلے سے اب اتنی بہتر ہو چکی ہے کہ ہم یہ فارورڈ گائیڈنس دیں؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ایکسٹرنل ڈیفیسٹ کی وجہ سے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے نہ صرف جو ہے ایکسچینج ریٹ وہ ڈپریشیٹ ہو رہا تھا، گر رہا تھا، بلکہ جو ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کی وجہ سے ریزروز بھی گر رہے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے ایک زمانے میں سالانہ $19 بلین کا ڈیفیسٹ تھا۔ آج وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس فسکل ایئر میں اب تک سرپلس میں۔ تو یہ جو ایک اتنی بڑی چینج آئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اور اس چینج کو سسٹین کیا گیا، یہ پہلی وجہ ہے اس کانفیڈنس کی کہ اب ہم تھوڑی فارورڈ گائیڈنس بھی دے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کی ڈیفیسٹ میں یہ بہتری ہوئی، یہ کیسے ہوئی؟ یہ کیا اس لیے ہوئی کہ ایک آدھ شارٹ ٹرم ٹیمپرری میجر لیا گیا، یا یہ کسی بنیادی ایکشن، کسی انسٹیٹیوشنل چینج کی وجہ سے ہوئی؟ اور یہ دوسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کرنٹ اکاؤنٹ کو بہتر کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل چینج کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ایکسچینج ریٹ کا سسٹم ہے اس کو ایک مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ بنا دیا گیا۔ مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ کے بنانے کا مطلب یہی ہے کہ جو سپلائی اور ڈیمانڈ ان کی کنسیڈریشنز کو ہم سامنے رکھیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دیں اور فری فلوٹ کر دیں۔ اسٹیٹ بینک یہ اپنے پاس پاور رکھتا ہے کہ اگر ڈس آرڈرلی مارکیٹ کنڈیشنز ہوں تو وہ اس کو ایک آرڈرلی طریقے میں مارکیٹ کو واپس لے آئے۔ یہ جو ہم نے ٹرانزیشن کی مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کی، یہ ہم نے مئی جون 2019 میں کی، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس کے بعد ایک پریس کانفرنس یہیں ہوئی اور ہمارے صحافیوں کے کافی سارے سوالات تھے
کہ آیا یہ جو آپ نے ایکسچینج ریٹ کی ٹرانزیشن کی یہ ٹھیک چلے گی کہ نہیں چلے گی. آپ نے ڈالر کو کھلا چھوڑ دیا تو آپ ہمیں کیا گارنٹی دیں گے کہ یہ آسمان تک نہیں پہنچے گا؟ اسی آڈیٹوریم میں وہ سوالات آئے تھے. تو آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم نے اس کو مارکیٹ بیسڈ بنایا اور تب یہ ایکسچینج ریٹ تقریباً 162 163 پہ تھا اور اس کو چھوڑا تو یہ آسمان پہ جانے کے بجائے یہ مستحکم ہوا, یہ اسٹرینتھن ہوا. اور وہ جو 9 مہینے تھے کووڈ کے آنے سے پہلے وہ اسٹرینتھن ہوتے ہوتے 163 سے تقریباً 154 155 تک آ گیا. یعنی کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو امپروو ہوا وہ ایک اچھی وجہ سے ہوا کہ ایکسچینج ریٹ کے سسٹم کو فلیکسیبل بنایا گیا. اور اس کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ آئندہ اگر بیلنس آف پیمنٹ میں کوئی اگر ڈیفیسٹ آئے تو ریزروز پھونکنے کے بجائے اور اس کو ایک مصنوعی طور پہ پکڑنے کے بجائے ایکسچینج ریٹ جو اپنا ایک شاک ایبزاربر کا رول وہ ادا کرے گا. تو یہ دوسرا نقطہ تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ایک اچھی انسٹیٹیوشنل چینج کی وجہ سے بہتر کیا گیا. اب تیسرا جو نقطہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا کانفیڈنس بڑا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ بنانے کے بعد اگر اس نئے سسٹم کا کوئی سب سے بڑا امتحان آ سکتا تھا تو وہ کووڈ کے طور پہ آ گیا. کوئی نئی ایکسچینج ریٹ رجیم ایمرجنگ مارکیٹ میں اگر وہ ٹرانزیشن کرتی ہے فکس سے فلیکسیبل, اگر آپ اس کو ایک سب سے سخت امتحان دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ ایسا ایکسٹرنل کرائسس لے آئیں جو پاکستان میں آیا اور ساری دنیا میں آیا, جس سے ہر ایمرجنگ مارکیٹ پہ ان کے بیلنس آف پیمنٹس پہ, ان کے کیپٹل فلوز پہ, ان کی معاشی حالت پہ ایک بہت سنجیدہ بہت ڈیپ اثر آیا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ ہے یہ اس امتحان سے کیسے گزرا. اور یہی تیسرا نقطہ ہے کہ ہماری نہ صرف اکانومی بلکہ ہماری فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ اس امتحان میں بڑی کامیابی سے نکلی. اگر آپ دیکھیں کہ ایک سال سے پہلے جب کووڈ آیا اور ایمرجنگ مارکیٹس میں بھی ایکسچینج ریٹ گرنے شروع ہوئے تو آیا پاکستانی روپی کتنا گرا اور باقی جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں وہ کتنی گری. کیونکہ یہی امتحان ہے کہ اگر آپ نے اس کو کھلا چھوڑ دیا اور اگر کوئی ایکسٹرنل شاک آیا تو یہ کیا دوبارہ آسمان تک چلا جائے. تو میں آپ کو آج کی فگرز بتاتا ہوں, آج کے کیا ایکسچینج ریٹس ہیں پاکستان کے اور کچھ ایمرجنگ مارکیٹس کے, اور سال پہلے کیا تھے کووڈ کی وجہ سے جو اس پہ امپیکٹ آیا. تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں, اگر باقی ایمرجنگ مارکیٹس کو دیکھیں تو ریال جو ایکسچینج ریٹ ہے برازیل کا وہ آج 21% نیچے ہے کمپیئر ٹو جنوری 2020. یعنی کہ کووڈ کے پہلے اور آج کے مقابلے میں برازیل کا ایکسچینج ریٹ 21% نیچے ہے. اس کے بعد ٹرکش لیرہ دیکھ لیں وہ کوئی 20% گرا ہوا ہے. اس کے بعد نائجیرین, رشیا, موزمبیک یہ تقریباً 15 سے کوئی 20% تک ان کے ایکسچینج ریٹ نیچے گرے ہوئے ہیں. پاکستانی روپی کا کیا بنتا ہے کمپیریزن کووڈ کے پہلے کے مقابلے میں. آج ہمارا ایکسچینج ریٹ 3.8% کمزور ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کا ایکسچینج ریٹ کا جو امتحان آیا اگر ہم باقی ملکوں کے مقابلے میں دیکھیں تو یہ ہم نے امتحان بڑے اچھے انداز سے اس سے ہم نکلے, اور اس سے ہمیں یہ بھی کانفیڈنس آیا کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ کی ہم نے ٹرانزیشن کی یہ اب کووڈ کا امتحان بھی سہے. تو کووڈ سے بڑا امتحان تو مشکل ہی ہے کہ دوبارہ آئے گا. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو ایکسچینج ریٹ میں جو یہ اچھے انداز سے اس امتحان سے نکلا اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ ریزروز جو ہیں وہ کم ہو گئے بنسبت جب ہم نے یہ ایکسچینج ریٹ ٹرانزیشن کی. جب ہم نے یہ ایکسچینج ریٹ ٹرانزیشن شروع کی تو تب ہماری بیلنس شیٹ پہ ہمارے جو ریزروز تھے تقریباً 7.2 بلین کی رینج میں تھے, اور آج تقریباً
13 بلین ڈالرز ہیں، 13 بلین ڈالر ہیں. یعنی کہ کووڈ کے باوجود نہ صرف جو ہے ایکسچینج ریٹ وہ اپنے اس امتحان سے اچھی طرح گزرا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریزروز ہیں وہ بھی انکریز ہوئے. اور یہ ریزروز جو بڑھے یہ اس وجہ سے نہیں بڑھے کہ ہم نے فارن ایکسچینج لونز نیٹ بیسس پہ زیادہ لیے. اگر آپ اس کا حساب لگائیں، اور یہ ہم نے اپنی پریزنٹیشنز میں بھی اس کا بریک ڈاؤن دیا ہوا ہے کہ جب حکومت کوئی فارن لون لیتی ہے تو اس کی پروسیڈز ہمارے ریزروز میں جمع ہوتی ہیں، اور جب پچھلے لیے ہوئے قرضوں پہ انٹرسٹ اور ریپیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے ریزرو سے ہوتا ہے. تو اگر آپ ان دونوں کی نیٹ کنٹریبیوشن دیکھیں، ظاہر ہے ریزروز اگر آپ کہیں گے کہ فارن بوروئنگ کی وجہ سے بڑھے ہیں تو اسی وجہ سے بڑھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے جو نئے قرضے لیے وہ پرانے قرضوں کو ریٹائر کرنے سے بھی زیادہ تھے. یہ ایسا قطعاً نہیں ہوا. فارن بوروئنگ کی نیٹ کنٹریبیوشن زیرو تھی یا نیگیٹو تھی. یعنی کہ کہنے کی مراد یہ ہے کہ یہ جو ریزرو میں انکریز آئی نہ صرف ٹوٹل ریزروز میں آئی بلکہ نیٹ انٹرنیشنل ریزروز میں بھی یہ انکریز آئی. تو میں سمرائز کرنے کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ 2-3 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. مانیٹری پالیسی کمیٹی کا آج یہ فیصلہ کہ انٹرسٹ ریٹس برقرار رہیں گے. نمبر 2 کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے فارورڈ گائیڈنس بھی دی کہ جو مستقبل قریب میں مانیٹری پالیسی کمیٹی یہی دیکھ رہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹس برقرار رہیں گے، اور آگے اگر جا کے جب اس میں کوئی چینج آئے گی تو وہ اس طرح نہیں آئے گی کہ جس طرح پہلے ایک دم سے یا بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ میں چینج آتی تھی، لیکن ایک آرڈرلی انداز میں وہ چینج آئے گی. اور اس میں جو ایگزیکٹ لینگویج ہے وہ مانیٹری پالیسی کی اسٹیٹمنٹ میں بھی ہے کہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی considered it appropriate to provide some forward guidance on monetary policy to facilitate policy predictability and decision making by economic agents. In the absence of unforeseen developments, the MPC expects monetary policy settings to remain unchanged in the near term. As the recovery becomes more durable and the economy returns to full capacity, the MPC expects any adjustments in the policy rate to be measured and gradual to achieve mildly positive real interest rates. تو کہنے کی مراد یہی تھی، یہ جو دوسرا نقطہ کہ اس میں ایک اچھے انداز میں آرڈرلی انداز میں اگر کوئی آگے چینج آئے گی تو آئے گی. اور تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ اس فارورڈ گائیڈنس کی دینے کی وجہ یہی تھی کہ آج جو ہمارے حالات ہیں وہ بڑے مختلف ہیں کہ جو پہلے تھے جب انٹرسٹ ریٹ 13.25 پہ کرنا پڑا اور کچھ چیزیں کرنی پڑی، اور ان کی جو وجوہات تھیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ کس طرح ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کیا، ایکسچینج ریٹ کی رجیم کو بدلا، اس کے بعد ایک امتحان آیا اس سے گزرے، اور آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے ریزروز بھی بڑھے ہوئے ہیں اور ایک ایکسچینج ریٹ بھی اچھے انداز سے مارکیٹ بیس پہ چل رہا ہے. آخر میں آپ کے سوالات لینے سے پہلے میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہماری جو لاسٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ ہوئی تھی جولائی میں، میرا سپٹمبر میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے وہ آپ کو وقت یاد ہوگا کہ ابھی ہم پہلی ویو جو آئی تھی کووڈ کی اس سے ابھی ہم ریکوری کی طرف شروع ہی ہوئے تھے. اور میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور اسٹیٹ بینک نے جو کووڈ میں اپنے بزنس مین کو اور اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے، کچھ سٹیپس لیے، وہ کیا تھے اور ان کا نتیجہ کیا نکلا، یہ ہم نے اپنی پریزنٹیشنز میں بھی بتایا ہوا ہے، اور جو ہماری ویب سائٹ ہے اس میں بہت ٹرانسپیرنٹلی یہ سارے نمبرز لگائے ہوئے ہیں اور ہر ویک یہ نمبر اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. تو صرف میں مختصر طور پہ کہوں گا کہ کووڈ کے رسپانس میں 4-5 چیزیں تھیں. سب سے پہلے جو شرح سود کو ہم نے کٹ کیا. ایمرجنگ مارکیٹس میں ماسوائے ارجنٹینا جہاں پہ ایک بہت ہی ڈیپ سوورن ڈیٹ کا ایشو بنا ہوا تھا، ایمرجنگ مارکیٹس میں سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ کٹ، اور جس رفتار سے کٹ کیے گئے وہ پاکستان میں ہی کیے گئے. اگر آپ ان ملکوں کو بھی لے لیں جس میں انٹرسٹ ریٹ
10% سے زیادہ تھے، ڈبل ڈیجٹ تھے، اس سب سیٹ میں بھی سب سے تیزی سے کمی پاکستان میں کی گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔